हेलो एंड पखैर रागले व्यूअर्स। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक तो यूनाइटेड नेशन में काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आई दोनों फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिंदुस्तान के डॉक्टर जयशंकर साहब के बीच में। पहले भी इनका आमना सामना हुआ, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये नौबत आई है? और बिलावल जो है, यंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन इस तरह के टोन में मैं आपको पर्सनली बता सकता हूं कि पहली दफा देखा है इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हुए, या जो फेस एक्सप्रेशन है वो अ, बहुत ही मतलब एक अजीब से थे। खैर एनीवे, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ रशियन ऑयल के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था यूएस के टीवी चैनल को, और उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बाय द रशियन ऑयल। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम ना कोई बात हमारी हो रही है और ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके अगेन जब हम जो हमारे एडवाइजर हैं एनर्जी के, जो फेडरल मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस इंटरव्यू के बाद, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने विजिट किया, हमने यहाँ रिफाइनरी से बात की, फिर रशियन जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई है। और उन्होंने हमें मैक श्योर किया हुआ है कि बिल्कुल जनवरी में उनके मिनिस्टर ने आना है, एनर्जी मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट करना है, और ये सारी चीजें लाइन अप है और ये हो जाएंगी। अब आई आई डोंट नो दैट कि वहां पे गालिबन जो मुझे बात समझ आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका को माइट बी पॉसिबल कि वो नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया भी यही काम कर रहा है, लेकिन इंडिया उनके काबू में नहीं आ रहा और पाकिस्तान उनके बिल्कुल काबू में है। खैर एनीवे, डिटेल में जाते हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी एंड वर्सेस डॉक्टर जयशंकर। बात हुई टेररिज्म की, बात हम बहुत सुनते हैं। इंडियन जो भी मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं, तो ये बात उनका, यानी जहाँ पे भी तकरीबन बात होती है, तो ये बात कहीं ना कहीं घूम फिर के यहीं पे आती है। और बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई, अगर टेरर है तो फिर डायलॉग क्या? बिल्कुल सही है यार आपकी बात। बल्कि कल एक टीवी शो में मैंने बोला कि जी, बातचीत की बात हो रही, तो मैंने कहा बिल्कुल ना करे यार, आपकी मर्जी है। ज़बरदस्ती तो बातचीत नहीं हो सकती, ना दो लोगों में, ना दो कंट्रीज़ में। और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो उनकी तो बात ही और है, दोनों की। तो खैर, वो बातें उन्होंने की। डॉक्टर जयशंकर साहब जब वहाँ पे अपनी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक जो उनका नैरेटिव है एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर, वो अक्सर करते हैं, कहीं पे नाम लेते हैं, कहीं पे नाम नहीं लेते पाकिस्तान का। उन्होंने लिया कि एपी सेंटर है पाकिस्तान के अंदर, और ये सारा कुछ। उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक डोजियर, जो मैंने उसके ऊपर एक अलग और इससे पहले भी एक शो कर चुका हूँ, वो उठाया और कहा कि ये हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं इंडिया के खिलाफ, कि वो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आया डोज़ियर सच्चा है या झूठा है, उस बहस में मैं नहीं जा रहा। मैं ये कहता हूँ कि आया दुनिया हमें सुनती है? आया दुनिया हमें सीरियस लेती है इस हवाले से? ग़ालिबन नहीं लेती। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। माज़ी में हमारी गलती है, उसमें शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अ, और लोगों की होगी, जिन-जिन की भी है। हमारे यहाँ क्योंकि जज़ा और सज़ा का सिस्टम भी और है, आम आदमी के लिए और है और ख़ास लोगों के लिए और है। अगर कोई ख़ास गलती करता है तो उसको गलती नहीं कही जाती, और जो आम आदमी गलती करता है तो उसको कहते हैं कि यार इसको सही तरीके से डंडा दो। तो असल बात ये है, हम बात करते हैं 1947 से 1971, बलूचिस्तान के ऑपरेशंस की, बांग्लादेश की हमसे अलग होने की। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ। बेनज़ीर को शहीद किया गया,
مطلب ایک بڑے چوراہے میں، ایک مصروف شہر میں، آج تک ہمیں پتہ نہیں اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا، اس کی اینیورسری 8ویں اینیورسری تھی، آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا۔ اسامہ بن لادن، ہم اس کو برا کہیں یا اچھا کہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایبٹ آباد میں رہ رہا تھا، اور ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور سب لوگوں نے اس بات کو کہا ہے۔ ہماری تو نہ ان سے ملاقات پہلے کبھی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوئی، لیکن یہ باتیں تھی اور کہیں گئی، اور وہ امریکنز آئے وہاں پر، انہوں نے وہ سارا کچھ جو بھی کیا۔ حالانکہ اگر ہسٹری میں جاتے ہیں تو یہی اسامہ بن لادن 1980s میں امریکہ کا سب سے چہیتا آدمی تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے۔ وہی طالبان جس کے خلاف امریکہ جنگ لڑ رہا تھا، 22 سال اس نے جنگ لڑی، ان لوگوں کو، جسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا جانے سے۔ پشاور میں باقاعدہ جو ہمارا ایک ایئر بیس تھا، وہاں پہ سعودی عربین ایئر لائنس کے جہاز بھر بھر کے آتے تھے اور کہتے تھے جی جہاد پہ بھیجو۔ ٹھیک ہے، اب بات کیا ہوتی ہے کہ اس وقت ہم نے نہیں سوچا، ہم نے کہا چلو جی امریکہ ہے، ڈالرز بھی آئیں گے، ویپنز بھی آئے گا، اور ہمارے وارے نیارے ہوں گے، ہمارے وارے نیارے تھے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے لانگ ٹرم پہ یہ نہیں سوچا کہ یار واٹ از نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوگا، جس کو ہم نے نہیں سوچا۔ اور اس نہ سوچنے کی وجہ سے آج بلال بھٹو زرداری آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ، بے نظیر شہید، اور آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے، مدر ان کی پرائم منسٹر رہ چکی ہے 2 دفعہ پاکستان کی، فادر ان کے پریزیڈنٹ آف پاکستان رہ چکے ہیں، اور ان کے جو نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر اینڈ فورن منسٹر رہ چکے ہیں۔ وہ بندہ اس لیول پہ آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس ایگریسونس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی یہ ہے کہ آپ جب فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے، میں بلاول زرداری کو اس کا رسپانسبل نہیں کہہ رہا، لیکن جو فرسٹریشن تھی وہ یقیناً بلاول بھٹو کی اپنی تھی، اور وہ یہی تھی کہ شاید ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمیں ملا کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان کو ایک بہتر رسپانس مل رہا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر صاحب جاتے ہیں اور مل کے آتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اور کلی کلی باتیں ہوتی ہیں، اور آ جاتے ہیں اپنی بات کر کے رکھ کے، اور آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہو سکتے، ان کے پاس ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس لیول پہ آنا، یار میں نریندرا مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، وہاں کے لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں، ان کو نہیں کرتے، ان کو اچھا کہتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، میرے خیال میں میرا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک الگ ملک ہے، سارا کچھ ہم سے ان کا الگ ہے، اپنی ایک ڈیموکریسی ہے بڑی، ایک پرانی ڈیموکریسی ہے، اس کے اوپر یہ والی باتیں کرنا، میں یہ بات تھوڑا سا ایک کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ کافی فرسٹریٹڈ نظر آئے، کیونکہ جو ان کا میں نے کہا فیشل ایکسپریشن تھے، وہ میں نے کم از کم نہیں دیکھے۔ میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، 5.5 منٹ کی ویڈیو کسی دوست نے مجھے بھیجی ہوئی تھی، اور وہ ان کی پوری سپیچ میں نے سنی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ہوم ورک کرتے ہیں یا اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو اپ کرتے ہیں، میں کنٹری کی بات کر رہا ہوں، پرسنلی بلاول صاحب کو کوئی سٹیٹس کی وہ ضرورت نہیں ہے، پیسے دولت سب کچھ ہے ان کے پاس، فیم ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ان کا بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہے۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، بالکل ان پہ پابندی لگی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ امریکہ گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کا جو استقبال کیا، کیا ہم نے کبھی دیکھا؟ شاید ایوب خان صاحب کو یا پھر جنرل ضیاء وغیرہ کو، جو ڈکٹیٹرز تھے، ان کو ملا ہوگا پاکستان کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ کیا کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو ملا؟
میرے خیال میں اس کا جواب نام ہے، ہم سب کو پتا ہے اور بہت اچھے سے پتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب انسان تنگ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، یہ نیچر ہے۔ یہ بلاول زرداری صاحب ہو، فخر یوسفزئی صاحب ہو، ڈاکٹر جے شنکر صاحب ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن آپ جب اس لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کو، میں کہتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے پریکٹیکل آن گراؤنڈ۔ بلاول صاحب کو یہ پتا ہے کہ یار مسئلہ ہے کیا؟ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اکنامکلی پاکستان اتنا نیچے جا چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں بے یار ان کی کیا بات سننی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فیملیز میں، یاروں دوستوں میں، جب فائنینشیلی پوزیشن جس آدمی کی ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ بہت عقل والی باتیں بھی کرتا ہے، بلیو می ان کو لوگ نہیں سنتے۔ اور ایک جس کے پاس بڑی اچھی گاڑی، بڑا اچھا گھر، بڑا اچھا سٹیٹس ہے، وہ میں کہتا ہوں بیوقوف والی بات بھی کرے گا تو اس کو واہ 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 ملتی ہے۔ یہ پرسنل جب ہم دوستی یاری کی وہ بات کرتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کڑا کیسے کرنا ہے۔ بجائے اس کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو جواب نہیں دیا جائے گا یا نہیں دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے بھائی۔ پاکستان از اے ساورن اسٹیٹ، پاکستان کوئی انڈین جسے کہتے ہیں کہ کالونی نہیں ہے، بالکل جواب دینا چاہیے، حق ہے۔ اسی لیے فارن منسٹر ہوتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان بھی رسپونڈ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن بات اس لیول پہ لے کے آنا کہ جی ان کے اوپر پابندی لگی تھی، میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جس والہانہ استقبال ان کا ہوا، وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے نا۔ وہ بھی تو وہی امریکہ تھا، اسی امریکہ میں ہوا، وہی وہاں کے پریزیڈنٹ ان کو ریسیو کرنے آئے تھے، اور جو ان کا دورہ تھا آ، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم جذبات کی رو میں بہہ جائیں۔ میں نے آپ کو شاید کل کے شو میں بتایا تھا کہ ایز اے پاکستانی برا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی کہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو چھوڑ دے، کوئی بھی کہتا ہو، افغانستان کا فارن منسٹر امیر خان متقی کہتا ہو، جسے کہتے ہیں کہ رشیا کا فارن منسٹر جو ہے سرگئی لاروف کہتا ہو، کسی اور کنٹری کا فارن منسٹر کہتا ہو، یا کوئی اور جو گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹو ہے وہ کہتا ہو، برا لگتا ہے۔ لیکن اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اصل چیز یہ کہ اس سچویشن سے ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ اگر اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بے شک انڈیا کے ساتھ تعلق آپ رکھیں یا نہ رکھیں، انڈیا کے ساتھ بات کریں یا نہ کریں، انڈیا کے ساتھ دوستی ہو یا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلتا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آپس میں نہیں ہوتی۔ عربوں اور اسرائیل کے بیچ میں نہیں تھی، پتہ نہیں 50 60 70 سال نہیں تھی، اب وہی اسرائیل ہے کہ ان کا آنا جانا اور مطلب بڑی دوستی ہے، سب کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان اور ہندوستان کا بھی کسی زمانے میں ہو، بٹ وہ تب پاسبل ہے کہ آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کو دنیا سے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یار آپ $1 ارب دے دے بھائی، اس وقت ہمارا ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے، آپ جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہاں یار آپ آ کے ہمارے کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ کریں، یا ہم آتے ہیں، یہ چیزیں ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم آپ سے لے سکتے ہیں۔ جب آپ اس لیول یا اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر دنیا سیریسنس دکھاتی ہے آپ کے حوالے سے۔ ہم سے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے پاس، کسی کے پاس بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے، نیوکلیئر پاور وہ نہیں ہے، لیکن ان کی بات اسی لیے سنی جاتی ہے۔ عرب کنٹریز کی میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہے کہ جو بھی چیز ہم بناتے ہیں یہ کھڑے کھڑے ہم سے یہ خرید سکتے ہیں۔ جو 400 500 ملین ڈالر کا جسے کہتے ہیں پینٹنگ اور کروز خریدتے ہیں، تو ان کے لیے F-35 اور یہ F-16 اور یہ رافیل اور یہ کیا مطلب ان کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ دوسری چیز، رشین آئل کے حوالے سے بھائی، اسی ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے آپ کا ایک ڈسپیوٹ اس وقت چل رہا ہے، ویسے تو ہے ٹھیک ہے، ہماری بات بھی نہیں ہے، ہاتھ ملانا تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ہی ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میں رشیا سے وہ تیل خریدوں،
یہ آپ کو بھی پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے یہ چیز۔ اگر اس وقت ہمیں 30% لیس پہ باقی دنیا سے ملتا ہے تو ہم آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ شارٹ آف منی، بہت تنگ ہے، تو اس حوالے سے ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے اس کے اوپر اچھا خاصا بہتر اثر پڑ سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے۔ اگر 1 ارب ڈالر کا ہم خریدتے ہیں اور اس پہ 30% آپ لگا لیں تو 70 جسے کہتے ہیں کہ 70 کروڑ ڈالر میں ہمیں وہ چیز ملے گی جو ہمیں 1 ارب ڈالر میں مل رہی ہے۔ ہم تقریباً 7 ارب ڈالر سے لے کے 12 ارب ڈالر تک یہ کروڈ آئل خریدتے ہیں۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے، ہمیں کتنا فائدہ اس چیز سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بلاول زرداری صاحب بھی امریکہ کے ساتھ ان کے کافی یاریاں دوستی ہیں، پرسنل کیپیسٹی کے ان کے فادر کی ہیں، بے نظیر شہید کی بہت مطلب تھی، اور ان کو بڑا میں رسپیکٹ کہوں گا، رسپیکٹ دی جاتی رہی ہے، ان کو ایسا نہیں ہے۔ بٹ دا تھنگ از کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امریکہ کے ساتھ جا کے پنگا لینا شروع کر لیں، ہمیں اس وقت کسی کی ساتھ پنگے بازی کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور بے شک آپ کے امریکنز اگر اتھارٹی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم رشیا سے نہیں خریدتے، آپ کے پاس بھی ہے، آپ ہمیں کم پیسوں میں دے دیں۔ اگر وہ آپ کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، رشیا سے نہ لیں، یہ بات تو ہو سکتی ہے نا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جا کے انتونی بلنکن صاحب کا گریبان پکڑ لیں یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں کریں، بٹ دا تھنگ از کہ جو چیزیں ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور اس وقت ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے لاکھ اختلاف سے، کیونکہ وہ انڈیا کے فارن منسٹر ہے ہمارے، ویسے ہی انفارچونیٹلی جب سے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ آن آف سچویشن رہتی ہے، اب کچھ سالوں سے زیادہ ہوا ہے، مکمل کٹ آف ہے تقریباً۔ تو اب یہ والی چیز کہنا، انہوں نے صاف صاف یورپین یونین کو کہا، حالانکہ یورپین یونین نہیں لے رہا، اب انہوں نے ختم کر لیا، وہ کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رشین گیس اور آئل کو نہیں لے رہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے۔ اب انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ بھائی ہمیں یہ ضرورت تھی، ہم نے یہ لیا، آپ لوگ لیتے رہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں، کہ آج آپ نہیں لے رہے تو آپ ہمارے اوپر وہ چیز امپوز کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ لیکن وہ صاف لفظوں میں کہنے کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے، ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یار میرے بیک میں جو میرا خزانہ ہے وہ بھرا ہوا ہے، ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے یار، رشیا سے لیں ہم، ویتنام سے لیں ہم، کمبوڈیا سے لیں ہم، سعودی عربیہ سے لیں ہم، ونزویلا سے لے لیں، کسی سے بھی لیں، ہم امریکہ سے خرید لیں، ہم لے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں بار بار گھوم کے، یقین کریں ہم اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ اگر آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے، آپ کی ڈیفنس سٹرونگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اکانومی کمزور ہے، آپ کا ڈیفنس جتنا مرضی سٹرونگ ہو، آپ پیچھے ہوتے ہیں، آپ بیک فٹ پہ ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارے ساتھ یہی چیز ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیفنس اس وقت ہمارا کمزور ہے، ڈیفنس اس وقت بھی پاکستان کا میں کہتا ہوں اپ ٹو دا پوائنٹ ہے، شاید اس سے اباؤ ہے، لیکن کیا کریں گے جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا؟ جنگ بھی لڑنے کے لیے آپ کے پاس، آپ کی فوج کے پاس، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سب کچھ ہے ان کے پاس، ہر قسم کے میزائلز ہیں، ٹینک ہے، فائٹر جیٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیک اپ میں پیسہ بہت ضروری ہے، جو وہ نہیں ہے، وہ ہم مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر اس طرح کی سچویشنز میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ پہلی دفعہ فارن منسٹر بنے ہیں، ہی ول لرن فرام آل دا سچویشنز، اور کیونکہ ان کے مقابلے میں جب میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر صاحب ایک تو ایکسپیرینس آدمی ہے، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از اکانومی کافی اسٹرانگ ہے ان کی، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یار میں اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات کر لوں گا، حالانکہ نہیں کرتے، بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کو، وہ بڑے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے بھی مجھے جب وہ پریزیڈنٹ کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بھی ایسے تھا کہ جیسے حالانکہ نارملی وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، بات سخت بات بھی بڑے نرم انداز میں کرتے ہیں، وہاں پہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ
ڈاکٹر جے شنکر صاحب بتا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پی ایم مودی جی اور باقی لوگوں کو انہوں نے جس طریقے سے الفاظ کا استعمال کیا، میرے خیال میں آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک انڈیا کے ساتھ ہم تعلق ہے ہمارا، نہیں ہے، رہے یا نہ رہے، ہاں یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ نیبر ہے اور وہ رہیں گے ہم نیبر ہیں اور ہم رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چلے جائیں کہیں یا وہ چلے جائیں کہیں۔ اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی انٹرنل سچویشن کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر، اور جو تھریٹس موجود ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ اگر ہماری بات ہوتی ہے تو ان کو ہمیں یہ سمجھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اگر رشیا ہمیں آئل دیتا ہے اور ہم اس سے خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری بہت سارے مسئلے ہیں، اس وجہ سے ہم جائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے۔ بلاول صاحب اگر خیر اس چیز کو یہ لرن کریں ڈاکٹر جے شنکر سے، اور بالکل جواب دینا چاہیے۔ پاکستان کے ریپرزنٹیٹو ہیں، وہ وہاں پہ گئے اسی لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ چپ رہیں گے اور ڈاکٹر جے شنکر صاحب ہو یا باقی جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولیں گے اور ان کو جواب نہیں ملے گا۔ جواب ملے گا، لیکن جواب میں وزن تب ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ دنیا کڑی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ساتھ جو مسلم امہ ہے، مسلم امہ بھی اس وقت کہیں اور کڑی ہے۔ خیر اینی وے، آن اے لائٹر نوٹ میں اس چیز کو کور کرنا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف نیو دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے پاس پروٹیسٹ ہوا ہے، بی جے پی کے ورکرز نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ اس بات پہ معافی مانگے۔ میرے خیال معافی نہیں مانگیں گے۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔